एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर जब फरहान ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर कहा, अम्मी आप हमारे साथ नहीं जा सकती, ये सुनते ही मेरे पाँव तले से ज़मीन खिसक गई। लोग घूरने लगे, कुछ लोग सरगोशियाँ करने लगे। पीछे कतार में खड़ी खातून ने अपने शौहर से कहा, देखो कैसी बदनसीब माँ है, बेटा मना कर रहा है साथ ले जाने से। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं रोई नहीं, सिर्फ खड़ी रह गई। मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट था, मेरा बोर्डिंग पास था, मेरा छोटा सा सूटकेस था जिसमें मैंने कई दिन पहले कपड़े पैक किए थे। लेकिन मेरे बेटे ने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया। मरियम मेरी बहू खामोशी खड़ी रही, इसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी तसल्ली थी। मैंने सांस लिया और पुरसुकून रहने की कोशिश की। अंदर जिल्लत से मेरा पूरा जिस्म काँप रहा था, लेकिन अब बाहर से मैंने खुद को संभाले रखा। तभी इमिग्रेशन ऑफिसर, एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसने मुझे गौर से देखा और बोला, मैडम आप मेरे साथ ही आइए अभी। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने सिर्फ इशारा किया। मैं उसके पीछे छोटे से कमरे में गई। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपना कंप्यूटर मॉनिटर मेरी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मेरे नाम से कुछ लेन देन हो रहे थे। उसने कहा, मैडम अभी इसी वक्त अपना UPI बंद कीजिए, अपने तमाम कार्ड्स ब्लॉक कीजिए और अपने फ़ोन से किसी भी लिंक को मत खोलिए। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, क्या मुराद है? उसने कहा, आप खाते से पिछले कई घंटे में बैनुल अक़वामी खाते में मुंतक़ली की कोशिश हो रही है। आपका पासपोर्ट किसी ने बैंकिंग फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा। मेरा नाम आयशा है, मैं रावलपिंडी के बहारा कॉलोनी सेक्टर में रहती हूँ, बहारा हाइट्स सोसाइटी में। मेरा अपना 3 कमरे का फ्लैट है। 4थी मंजिल पर बालकनी से सोसाइटी पार्क दिखता है। सुबह सवेरे मैं वहीं खड़ी होकर चाय पीती हूँ। मैं उर्दू की टीचर थी, सरकारी स्कूल में कई साल पढ़ाया, कुछ साल पहले रिटायर हुई। इससे कुछ माह पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। दिल का दौरा पड़ा था अचानक रात को। वो रेलवे में इंजीनियर थे, उन्होंने सब कुछ मंजूम रखा था। मेरे पास ये फ्लैट था, मेरे जमा पूंजी थी, उनकी पेंशन का पैसा था और मैं अपनी ज़िंदगी भर की बचत से एक बड़ी रकम की फ़िक्स डिपॉज़िट करवाई थी। मैंने बैंक खाते में कुछ रकम बचत खाते में रखी थी। मैं अकेले नहीं थी, मेरे पास मेरा बेटा था, फरहान, मेरा इकलौता बेटा। मैंने सोचा था कि अब बुढ़ापे में मैं इसके साथ रहूँगी, वो मेरा सहारा है। मैं अपने घर में अकेले रहती थी, लेकिन फरहान रोज़ शाम को आता था। वो इस्लामाबाद में मार्केटिंग की नौकरी करता था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अच्छी तनख्वाह है। शादी से पहले वो मेरे साथ रहता था लेकिन कुछ साल पहले जब इसकी शादी मरियम से हुई, तब से वो बदल गया। मरियम एक नई कंपनी में काम करती थी, देखने में बहुत महज़िब लड़की थी, पढ़ी लिखी है, मलूतरा ख़ानदान से है। शादी में सब अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने महसूस किया कि फरहान बदल रहा है। पहले वो मुझे रोज़ फ़ोन करता था, पूछता था, अम्मी खाना खाया, तबीयत कैसी है। अब महीनों फ़ोन नहीं आता। पहले वो मेरे बनाए हुए खाने का डब्बा ले जाता था दफ्तर, अब कहता है, अम्मी मुझे बाहर का खाना पसंद है। पहले वो ईद पर, रमज़ान पर, मेरी सालगिरह पर आता था, अब बहाने बनाता है। और मरियम वो बहुत चालाक है, वो मेरे सामने बहुत अच्छा सलूक करती है। अम्मी आप बैठे, मैं चाय बना देती हूँ। लेकिन मैंने कई बार सुना है, जब भी वो फरहान से बात करती है तो कहती है, तुम्हारी अम्मी को क्या ज़रूरत है इतने पैसे की, बुढ़ापे में क्या करेगी, हम ही तो उनके हैं। ये सब मुझे समझ आने लगा था, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने सोचा हो सकता है ये सब नए रिश्ते का एडजस्टमेंट है, लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब ईद के दिन इस साल मैंने फरहान और मरियम को खाने पर बुलाया। मैंने पूरा किचन में वक्त गुजारा, आलू के पराठे बनाए, गाजर का हलवा बनाया, दाल मखनी बनाई, फरहान को पसंदीदा चीज़ें। शाम को वो आए, मैंने खुशी से दरवाज़ा खोला, लेकिन फरहान का चेहरा सख्त था। मरियम मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट बनावटी थी। हमने खाना खाया, मैं बातें करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फरहान अपने फ़ोन में लगा रहा। खाने के बाद मैंने कहा, फरहान बेटा एक बात कहूँ, तुम दोनों अब अलग रहते हो इस्लामाबाद में, ठीक है, लेकिन कभी आया करो ना, मुझे अच्छा लगता है। मरियम ने फ़ौरन कहा, अम्मी हम तो आते ही हैं, लेकिन आप समझिए फरहान को दफ्तर का काम बहुत रहता है, ट्रैफिक भी है, हमें भी तो अपनी ज़िंदगी चाहिए। इसकी आवाज़ में एक तंज था। फरहान ने कहा, अम्मी तुम बेतहाशा दर्द अमले दे रही हो।
ہم مصروف ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ دروازہ بند کر کے میں کچن میں گئی اور رو دی، لیکن خاموشی سے میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ سوسائٹی میں فاطمہ آنٹی ہے، وہ میری اچھی دوست ہے، وہ بھی بیوہ تھی، لیکن میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ مجھے شرم آئی، مجھے لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تم نے اپنے بیٹے کی پرورش ایسی کی ہوگی۔ پھر پچھلے مہینے فرحان نے فون کیا اور کہا امی ہم دبئی جا رہے ہیں چھٹیاں منانے، تم بھی چلو۔ میں چونک گئی، میں خوشی ہوئی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اب سب ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا بیٹا تم مجھے لے کر جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں ہم تینوں ساتھ جائیں گے۔ کئی دن کا سفر ہے۔ میں نے ابھی تیاری شروع کر دی۔ میں نے نئے کپڑے خریدے، مرکز خرید سے میں نے اپنا پاسپورٹ نکالا اور جو میرے شوہر کے ساتھ پہلے کسی سفر کے لیے بنا تھا۔ میں نے سوٹ کیس پیک کیا۔ میں نے فاطمہ آنٹی کو بتایا۔ انہوں نے کہا واہ عائشہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، تمہارا بیٹا تمہارا خیال رکھ رہا۔ مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہی تھی، ہو سکتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے۔ فرحان نے کہا ہم تمہیں اٹھا لیں گے، لیکن صبح اس نے مجھے فون کیا اور کہا امی تم خود ہی ایئرپورٹ پہنچ جاؤ، ہم سیدھے وہیں ملیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اوبر بک کی اور نکل گئی۔ راستے میں میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن خوشی میں سوچ رہی تھی کہ کتنے سالوں بعد میں گھومنے جا رہی ہوں۔ لیکن جب میں ایئرپورٹ پہنچی، چیک ان کے بعد امیگریشن کاؤنٹر پر، تب اصلیت سامنے آئی۔ اگر آپ بھی میری اس کہانی کو سن رہے ہیں، اگر آپ کو بھی کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کی عزت کو کسی نے ٹھیس پہنچائی ہے تو مہربانی فرما کر اس ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور تبصرے میں ضرور بتائیے کہ آپ کس شہر سے یا کس ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، مجھے جاننا ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ اس چھوٹے سے کمرے میں رجب علی نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس دیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اسکرین کی طرف اشارہ کیا اور کہا میڈم دیکھیے، یہ آپ کا پاسپورٹ نمبر سے آج صبح ایک آن لائن بینکنگ کھاتہ کھولنے کی کوشش ہوئی ہے کہ بین الاقوامی بینک میں، اور پچھلے کئی گھنٹوں میں آپ کے قومی شناختی کارڈ سے منسلک موبائل نمبر پر متعدد بار آنے والے پاسپورٹ گئے ہیں، جن کا استعمال کر کے کوئی آپ کے انٹرنیٹ بینکنگ میں گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے تو کوئی پیغام نہیں آیا۔ اس نے کہا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا فون میں کچھ ایسا ڈالا گیا ہے جو ان پیغامات کو چھپا رہا ہے، یا کوئی آپ کے فون کو دور سے دیکھ رہا ہے۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف اپنے بیٹے سے اور بہو کو اپنا فون دیتی ہوں۔ رجب علی نے مجھے غور سے دیکھا۔ اس نے کہا کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی آنکھوں میں مجھے ایک اشارہ ملا۔ اس نے کہا میڈم میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ ابھی یہیں بیٹھیے، اپنے بینک کو فون کیجیے، اپنی انٹرنیٹ بینکنگ بند کیجیے، اپنی تمام کارڈ ضائع کیجیے اور اپنے موبائل ادائیگی ایپ کو بھی سب بند کیجیے ابھی اسی وقت۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا فون نکالا۔ میری دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے بینک کے گاہک خدمت نمبر پر کال لگائی۔ لائن پر کچھ دیر لگی۔ ان لمحات میں سوچتی رہی صبح کیسے ہو رہا ہے، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ جب کال جڑی میں نے کہا میرا نام عائشہ ہے، میرا کھاتہ نمبر یہ ہے، مجھے اپنے نیٹ بینکنگ اور تمام کارڈز فوری بند کروانے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کوئی پریشانی ہے؟ میں نے کہا ہاں بہت بڑی پریشانی ہے، مہربانی فرما کر ابھی کیجیے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کچھ معلومات پہچان کے لیے؟ پھر انہوں نے کہا میڈم آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ اب بند کر دی گئی ہے، آپ کے تمام ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ عارضی طور پر روک دیے گئے۔ میں نے راحت کا سانس لی، لیکن ساتھ ہی میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ رجب علی نے کہا اچھا کیا، آپ اب ایئرپورٹ سے باہر جائیے، گھر جائیے اور آپ کسی کو کچھ مت بتائیے جب تک آپ کو سب سمجھ نہ آ جائے۔ خاموشی سے جائیے اور اپنے فون کو کسی تکنیکی ماہر کو دکھائیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فون میں کوئی جاسوسی سافٹ ویئر ہے۔ میں نے پوچھا لیکن میرا بیٹا وہ باہر انتظار کر رہا ہے۔ رجب علی نے دھیرے سے کہا میڈم میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سب کوئی انجان شخص نہیں کر سکتا، یہ کام کسی قریبی کا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، سوچیے۔ میں اٹھی، میرے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ میں اس کمرے سے باہر نکلی۔ میں نے فرحان کو نہیں دیکھا۔ میں سیدھے ایئرپورٹ کے باہر گئی۔ میں نے ٹیکسی لی اور واپس اپنے گھر کی طرف نکل گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی۔ میرا ذہن میں ہزار سوال تھے۔ کیا فرحان کو پتہ ہے؟ کیا مریم نے یہ کیا ہے؟ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟
جب میں گھر پہنچی شام ہو رہی تھی، گھر خالی تھا، سناٹا تھا۔ میں نے اپنا سوٹ کیس کونے میں رکھ دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اپنا فون کھولا، میں نے اپنے بینک کے پیغامات دیکھے، پچھلے کئی مہینوں کے پیغامات، اور تب مجھے کچھ عجیب چیزیں نظر آئی۔ ایک پیغام تھا، آپ کے موبائل ادائیگی سے رقم کامیابی سے بھیجی گئی۔ مجھے یاد نہیں تھا کہ میں نے کس کو اتنی رقم بھیجی تھی۔ پھر ایک اور پیغام، آپ کے کھاتے سے رقم نکالی گئی ہے، میں نے کبھی اتنی رقم ایک ساتھ نہیں نکالی تھی۔ پھر ایک اور منتقلی، میرے دل تھک سے رک گیا۔ کل ملا کر ایک بڑی رقم تھی جو مجھے یاد نہیں تھی، میں نے یہ رقم نہیں بھیجی تھی۔ پھر میں نے اپنے ان باکس میں مزید دیکھا، مجھے کچھ بار بار آنے والے پاسپورٹ کے پیغامات دکھے، لیکن وہ سب ایک عجیب فولڈرز میں تھے جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ میرے فون میں ایک چھپا ہوا فولڈر تھا جس کا نام تھا محفوظ پیغامات۔ میں نے اسے کھولا، اس میں پچھلے کئی مہینوں سے سینکڑوں بینک الرٹس تھے، سینکڑوں بار بار آنے والے پاسپورٹ تھے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے یہ فولڈر نہیں بنایا تھا، کسی اور نے بنایا تھا۔ کسی نے میرے فون میں یہ بندوبست کیا تھا کہ مجھے میرے اپنے بینک کے پیغامات نہ دکھے۔ میں صوفے پر بیٹھی، گھنٹوں اندھیرا ہو گیا، میں نے روشنی نہیں جلائی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اور تبھی میرا فون بجا، فرحان کا نام اسکرین پر چمکا۔ میں نے کال اٹھائی، میں نے کوشش کی کہ میری آواز معمول کی لگے۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، فرحان ہے۔ اسے میں کہا، امی یہ کیا ہے؟ تم ایئرپورٹ سے کہاں چلی گئی؟ ہم نے اتنا تمہیں ڈھونڈا، ہم پرواز سے رہ گئے تمہاری وجہ سے۔ میں نے پرسکون ہو کر کہا، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں گھر آ گئی۔ فرحان نے کہا، طبیعت خراب ہوئی ہے اور تم نے بتایا بھی نہیں؟ ہم وہاں کھڑے رہے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نہیں جا پاؤں گی، تم دونوں جاؤ۔ فرحان نے کہا، امی تم ہمیشہ فساد کرتی ہو، تمہیں ہمیشہ توجہ چاہیے۔ خیر چھوڑو، ہم کل صبح کی دوسری پرواز سے جا رہے ہیں اور ہاں ایک بات، تمہارے بینک سے کال آیا تھا، انہوں نے پوچھا کہ تم نے اپنے کارڈز کیوں بلاک کروائے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے تم الجھ گئی ہو، وہ کہہ رہے تھے کہ کل تم بینک آؤ، سب ٹھیک کرواؤ۔ میرے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، تم سے بینک نے کیوں پوچھا میرے بارے میں؟ فرحان نے کہا، کیونکہ میں نے اپنا نمبر تمہارے کھاتے میں ثانوی رابطے کے طور پر دیا ہوا ہے نا، بھول گئی؟ پچھلے سال ہی تو کروایا تھا۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے تمہیں کوئی پریشانی ہو تو مجھے پتہ چل جائے۔ میرے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، سال کی کوئی ثانوی رابطہ نہیں جوڑا تھا؟ مجھے یاد نہیں تھا، لیکن اگر فرحان کا نمبر میرے کھاتے سے جڑا ہوا تھا تو اس کا مطلب وہ سب کچھ دیکھ سکتا تھا، میرے بیلنس، میرے لین دین، سب کچھ۔ میں نے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، تم اپنے سفر کا خیال رکھو۔ فرحان نے کہا، ہاں، اور ایک بات امی، اگلے مہینے ہم نیا فلیٹ لے رہے ہیں، 3 کمرے کا۔ پہلی قسط کے لیے ہمیں کچھ رقم کی ضرورت ہے، میں تم سے بات کروں گا۔ فون کٹ گیا۔ میں وہیں بیٹھی اندھیرے میں، میرا ذہن چل رہا تھا۔ پہلی قسط کے لیے رقم، میرے کھاتے سے ایک بڑی رقم غائب، میرے فون میں چھپے ہوئے پیغامات، فرحان کا نمبر میرے بینک میں، یہ سب جڑ رہا تھا آہستہ آہستہ۔ لیکن میں نے یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، میں نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن میرا اپنا بیٹا مجھ سے دھوکہ کیسے کر سکتا تھا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھی، میں سوسائٹی کے پارک میں گئی۔ وہاں فاطمہ آنٹی اپنی صبح کی چہل قدمی پر تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور مسکرائی، کہا، کیسی ہیں آپ؟ میں نے کہا، صرف ٹھیک ہوں۔ انہوں نے پوچھا، دبئی کا سفر کیسا رہا؟ میں نے جھوٹ بولا، اچھا تھا، لیکن میری آواز کانپنے لگی۔ فاطمہ آنٹی بہت سمجھدار تھی، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، عائشہ کیا ہوا، سچ بتاؤ۔ میں رو پڑی۔ وہیں پارک میں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، ایئرپورٹ کی بات، رجب علی کی تنبیہ، غائب رقم، چھپے ہوئے پیغامات، فرحان کا فون، سب کچھ۔ فاطمہ آنٹی نے مجھے گلے لگایا اور کہا، عائشہ ابھی کسی سے مدد لینی ہوگی، یہ بہت سنگین ہے۔ مجھے ایک لڑکے کا پتہ ہے جو موبائل فون کا تکنیکی کام کرتا تھا، اس کا نام حمزہ علی ہے، بہت ایماندار لڑکا ہے۔ تم آج ہی اس سے ملو، اپنا فون دکھاؤ، اور وہاں ایک بات کسی کو مت بتانا، فرحان کو بھی نہیں، جب تک تمہیں یہ سب سچ نہ پتہ چل جائے۔ خاموش رہو اور دیکھو اور سمجھو۔ میں نے سر ہلایا، میں نے ان کا شکر ادا کیا۔ میں نے میٹر ولی اور مرکز خرید گئی، وہاں رش تھا،
خاندان خریداری ہو رہی تھی، کر رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے۔ میں دوسری منزل پر موبائل کے شو روم میں گئی۔ وہاں کاؤنٹر پہ ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کا شرٹ پر کے نام کی پٹی لگی تھی، حمزہ علی ٹیکنیکی ماؤنٹ۔ میں نے ان سے کہا، بیٹا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ذاتی بات۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا، آپ بیٹھیے۔ میں نے اسے اپنا فون دکھایا اور ساری بات بتائی۔ وہ بہت غور سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اس سے کہا، آپ مجھے اپنا فون دیجیے، میں اسے چیک کراتا ہوں۔ میں نے اپنا فون اسے دے دیا۔ اس نے اپنے کمپیوٹر سے کچھ تاریں جوڑی، کچھ سافٹ ویئر چلائے، کافی دیر تک کام کرتا رہا۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں سنگینی تھی۔ اس نے کہا، آپ کے فون میں 3 چیزیں ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی، ایک چھپی ہوئی ایپ جو آپ کے تمام پیغامات کو دوسرے نمبر پر بھیج رہی ہے۔ دوسری، ایک اسکرین ریکارڈرز ہے، سافٹ ویئر ہے جو آپ کی ہر سرگرمی ریکارڈ کر رہا ہے۔ اور تیسری، آپ کے فون میں دور سے رسائی فعال ہے، جس کا مطلب کوئی دور سے آپ کا فون دیکھ اور استعمال کر سکتا ہے۔ یہ سب کئی ماہ پہلے انسٹال کیا گیا تھا۔ میری سانس رک گئی۔ میں نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ حمزہ نے کہا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب کسی نے آپ کا فون اپنے ہاتھ میں لیا ہو کچھ دیر کے لیے اور جان بوجھ کر یہ چیزیں ڈالی ہو۔ یہ غلطی سے نہیں ہو سکتا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میں نے یاد کیا، کچھ ماہ پہلے مریم نے کہا تھا، امی آپ کا فون بہت سست ہو گیا ہے، میں اسے صاف کر دیتی ہوں، اور میں نے اسے اپنا فون دیا تھا۔ اس نے کافی دیر تک فون اپنے پاس رکھا تھا۔ حمزہ نے کہا، میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ اس فون کو ابھی فیکٹری سے ریسیٹ کر دیجیے، سب کچھ مٹا دیجیے اور نئے فون سے اپنے بینک کے کام کیجیے، اور سب سے ضروری بات، کسی اچھے وکیل سے ملیے۔ یہ سائبر دھوکہ دہی ہے اور یہ خاندان کے اندر ہو رہی ہے تو یہ اور بھی خطرناک ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ حمزہ نے میرا فون ریسیٹ کیا اور سب کچھ صاف کیا، اور میں نے اسے شکریہ دیا اور وہاں سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں اب ثبوت تھا اور مجھے مزید پتہ لگانا تھا۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو میرے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی، مجھے اور ثبوت چاہیے تھے۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ فرحان نے اور مریم نے کیا کیا ہے۔ میں نے سیدھے اپنے کمرے میں گئی۔ میرے گھر میں 3 کمرے ہیں، ایک میرا اور ایک مہمان کا اور ایک فرحان کا پرانا کمرہ جو اب خالی پڑا رہتا تھا۔ لیکن فرحان اور مریم کبھی کبھی یہاں رکتے ہیں جب دیر رات ہو جاتی ہے۔ میں فرحان کے کمرے میں گئی۔ میں نے الماری کھولی، کچھ پرانے کپڑے تھے، کچھ کتابیں تھیں۔ پھر میں نے دراز کھولی۔ اوپر کے دراز میں کچھ نہیں تھا، بیچ والی میں کچھ کاغذات تھے، پرانے بل، کالج کے سرٹیفکیٹ۔ لیکن جب میں نے سب سے نچلی دراز کھولی تو میرے ہاتھ ایک فائل لگی، ایک موٹی بھوری رنگ کی فائل۔ میں نے اسے نکالا اور بستر پر بیٹھ کر کھولا۔ پہلے صفحے پر ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، اختیار نامے کا مسودہ۔ میرے دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے وہ کاغذ پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ عائشہ اپنے بیٹے فرحان کو اپنی ساری جائیداد، اپنے تمام بینک کھاتوں اور اپنے تمام فیصلوں کے لیے مکمل اختیار دیتی ہے۔ نیچے والے دستخط کی جگہ خالی تھی، لیکن باقی سب کچھ ٹائپ ہوا تھا۔ میرا نام، میرا پتہ، میرا قومی شناختی کارڈ نمبر، سب کچھ ایک تیار دستاویز تھی۔ صرف میرے دستخط کی کمی تھی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں اگلا صفحہ پلٹا۔ اس میں میرے بینک پاس بک کی تصویر کاپی تھی، میری فکس ڈپازٹ کی رسید کی نقل تھی، میرے قومی شناختی کی نقل تھی، یہاں تک کہ میرے گھر کے کاغذات کی بھی نقل تھی۔ سب کچھ تھا، میری پوری زندگی کے کاغذات۔ کسی نے یہ سب کچھ اکٹھا کیا تھا، خاموشی سے، بغیر مجھے بتائے۔ میں نے مزید صفحے پلٹے۔ ایک صفحے پر ہاتھ سے ہینکنگ کے طریقے سے کارڈ لکھا ہوا تھا۔ مریم کی تحریر تھی۔ میں پہچان گئی۔ میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کوئی غلط فہمی نہیں تھی، یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ تھا، ایک سوچی سازش تھی میرے اپنے بیٹے اور بہو کی، اور مجھ سے سب کچھ چھیننا چاہتے تھے، میرے پیسہ، میری جائیداد اور میرا گھر، اور پھر مجھے چھوڑ کر باہر چلے جانا چاہتے تھے۔ ایئرپورٹ پر جو ہوا وہ بھی ایک منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں سب کے سامنے شرمندہ ہوں، اور وہ چاہتے تھے کہ مجھے لگے کہ میں کمزور ہوں، کہ مجھے ان پر انحصار کرنا ہوگا، اور پھر وہ مجھ سے اس کاغذ پر دستخط کروا لیتے۔ میں وہیں بستر پر بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھوں میں وہ فائل تھی۔ میرے آنسو بند نہیں ہو رہے تھے، لیکن غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں نے کئی سال فرحان کو پالا، میں نے اپنی ضرورتیں کم کی تاکہ اسے اچھی تعلیم مل سکے۔ جب اس کے والد نہیں رہے تو میں نے اکیلے اس کی شادی کی۔ میں نے اپنی ساری بچت اس کی خوشیوں میں لگائی، اور آج وہ مجھے لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ سوچ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے اپنی
اپنی آنکھیں پوچھی۔ میں نے خود سے کہا نہیں عائشہ، تم روگی نہیں، تم ٹوٹو گی نہیں، تم لوگوں کی۔ میں نے فائل کے ہر صفحے کی تصویر اپنے نئے صاف کیے ہوئے فون سے کھینچی۔ میں نے وہ تصویریں اپنے آن لائن ڈرائیو میں محفوظ کر لی۔ میں نے ایک محفوظ ڈرائیو میں اس کی نقل کی۔ میں نے وہ فائل واپس دراز میں رکھ دی، بالکل ویسی جیسی تھی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے میں نے دیکھا ہے وہ۔ میں نے اپنے فون کی ترتیبات چیک کیے، سب کچھ صاف تھا، اب کوئی مجھے ٹریک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے تمام پاسورڈ بدل دیے، بینک ایپ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کی، نئے پاسورڈ سے لاگ ان کی۔ میں نے اپنا پورا کھاتہ بیان نکالا پچھلے کئی مہینوں کا، اور جب میں نے غور سے دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک بڑی رقم ہی نہیں بلکہ کل ملا کر کافی بڑی رقم کھاتے سے نکالی گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لین دین میں اتنی چھوٹی رقم کی بھی کہ مجھے توجہ ہی نہیں گئی۔ میں تو مہینے میں بھی ایک بار بھی اپنا بیلنس چیک نہیں کرتی تھی، اور جب میں نے دیکھا پیسے کم ہے تو میں نے سوچا ہو سکتا ہے میں بھول گئی، لیکن اب سچ سامنے تھا۔ ایک بڑی رقم، میری محنت کی کمائی، میری بچت، میرا مستقبل، سب کچھ چرایا جا رہا تھا۔ میں اٹھی، میں نے پانی پیا، اور میں نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور میں خود کو آئینے میں دیکھا۔ میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، میرا چہرہ تھکا ہوا تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک چمک تھی، ایک فیصلہ تھا۔ میں نے خود سے کہا اب تمہیں اور مضبوط ہونا ہوگا، اب تمہیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ میں نے فاطمہ آنٹی کو فون کیا۔ میں نے کہا مجھے ایک اچھے وکیل کی ضرورت ہے جو سائبر دھوکے دہی اور خاندانی معلومات میں ماہر ہو۔ انہوں نے کہا مجھے ایک نام پتہ ہے، انصار عباسی، وہ کراچی میں پریکٹس کرتے ہیں، بہت اچھے وکیل ہیں، بزرگوں کے ساتھ ہونے والے مالی دھوکہ و دہی کے بعد بہت کیس لڑ چکے ہیں۔ میں تمہیں ان کا نمبر بھیجتی ہوں۔ کچھ دیر بعد فاطمہ آنٹی نے مجھے نمبر بھیجا۔ میں نے ابھی فون لگایا، کچھ گھنٹوں کے بعد ایک سنجیدہ آواز آئی، ہیلو۔ میں نے کہا السلام علیکم، میں عائشہ بول رہی ہوں، مجھے آپ سے ضروری مشورہ لینا ہے۔ انہوں نے کہا جی بتائیے۔ میں نے مختصر میں سب کچھ بتایا، ایئرپورٹ کا واقعہ، فون میں جاسوسی سافٹ ویئر، غائب پیسے، اختیار نامے کا مسودہ، سب کچھ۔ وہ بہت غور سے سنتے رہے، پھر انہوں نے کہا محترمہ عائشہ، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ مالی فراڈ ہے، یہ بزرگوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور یہ سائبر کرائم بھی ہے۔ آپ کو ابھی کچھ قدم اٹھانے ہوں گے۔ پہلا، آپ کو سائبر کرائم کی سیل میں شکایت درج کروانی ہوگی۔ دوسرا، آپ کو اپنے بینک میں جا کر سارے لین دین کی مکمل معلومات لینی ہوگی۔ تیسرا، آپ کی نوٹری کے سامنے ایک حلف نامہ بنوانا ہوگا، آپ نے کبھی کسی کو اختیار نامہ نہیں دیا اور نہ دینے کا ارادہ ہے۔ اور چوتھا، آپ کل صبح میرے دفتر آئیے، ہم پوری حکمت عملی بنائیں گے۔ میں نے کہا شکریہ، کل میں آؤں گی۔ انہوں نے پتہ بتایا۔ اگلی صبح میں کراچی پہنچی، کچھ ہی منٹ کی پیدل دوری تھی۔ ان کا دفتر تیسری منزل پر تھا، ایک چھوٹا لیکن صاف ستھرا دفتر، دیوار پر ان کی ڈگریاں لگی تھیں۔ میں اندر گئی، انہوں نے مجھے بٹھایا۔ انصار عباسی کافی سال کے تھے، سفید قمیص، سیاہ چشمہ لگائے ہوئے، وہ بہت پرسکون اور سنجیدہ شخصیت تھے۔ انہوں نے کہا محترمہ عائشہ، مجھے سارے ثبوت دکھائیے۔ میں نے اپنا فون نکالا، میں نے انہیں اختیار نامے کے کاغذات کی تصویریں دکھائیں، مریم کے ہاتھ سے لکھے مراحل کی تصویر دکھائی، اپنے بینک کے بیانات دکھائے، حمزہ علی سے ملی جاسوسی سافٹ ویئر کی رپورٹ دکھائی، اور وہ سب کچھ بہت غور سے دیکھتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا یہ بہت مضبوط ثبوت ہے، لیکن ہمیں اور بھی چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو سائبر سیل میں جانا ہوگا۔ آپ کو راولپنڈی پولیس اسٹیشن کے سائبر کرائم سیل کا پتہ دیتا ہوں، جہاں جا کر آپ FRI درج کروائیے، انہیں سارے ثبوت دیجیے اور آپ کا فون کی جانچ کرائیں گے، آپ کے بینک سے معلومات منگوائیں گے، یہ ایک سرکاری شکایت ہوگی۔ دوسرا، آج ہی اپنے بینک جائیے، مینیجر سے ملیے، ان سے کہیے کہ آپ کے کھاتے میں کسی اور کا نمبر جڑا ہوا ہے، وہ ہٹایا جائے، اور آپ کے کھاتے پر ایک نوٹ ڈالا جائے کہ آپ کی جسمانی موجودگی کے بغیر کوئی بھی بڑا لین دین تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا، آپ کو اپنے تمام ضروری دستاویزات کو ایک محفوظ جگہ رکھنے ہوں گے، بینک لاکر سب سے بہتر رہے گا۔ چوتھا، ابھی کسی کو کچھ مت بتائیے، نہ فرحان کو نہ مریم کو۔ آپ معمول کا سلوک کیجیے، دیکھیے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اور پانچواں، ہم ایک ہفتے میں ایک کانفرنس میٹنگ رکھیں گے
यहाँ मेरे दफ्तर में या फिर मैं बैंक में जहाँ गवाह हूँ, और हम उन्हें सारे सबूत दिखाएंगे, उनके सामने सच रखेंगे और फिर हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। मैंने पूछा अगर वो मान ना गए तो? अंसर साहब ने कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन पहले हम उन्हें मौका देंगे। अगर वो पैसे वापस कर दे और माफ़ी मांग ले तो हो सकता है आप पुलिस केस ना करवाना चाहें, ये आपका फैसला होगा, लेकिन सबूत हमारे पास होना चाहिए। मैंने सर हिलाया, फिर पहली बार लगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। मैं सीधे रावलपिंडी पुलिस स्टेशन गई। वहाँ साइबर क्राइम सेल एक कमरे में था। मैंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। एक खातून पुलिस ऑफिसर थी, उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी, मेरे सारे सबूत देखे। उन्होंने कहा मैडम हम आपकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, हम जांच करेंगे, आप अपने बैंक से सारी मालूमात लेकर आइए, लेन देन की तफसील, जिन खातों में पैसे गए हैं और उनके मालूमात सब कुछ, और वहाँ से अपने बेटे बहू को अभी कुछ मत बताइए, पहले हम सारे सबूत इकट्ठा करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं सबको लेकर आऊँगी। उन्होंने मुझे एक शिकायत का नंबर दिया, मैंने उसे अपने फ़ोन में महसूस कर लिया। वहाँ से मैं सीधे अपने बैंक गई। बैंक की शाख में इसरार अहमद मैनेजर है, वो हमारे ख़ानदान का काफ़ी सालों से जानते थे। मैंने उनके पास गई, उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुरा कर कहा आयशा जी कैसी हैं आप? मैंने कहा इसरार साहब मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उनका चेहरा संजीदगा हो गया। उन्होंने कहा ये तो बहुत गलत हो रहा है आपके साथ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपके खाते से फरहान का नंबर हटवाता हूँ और आपके खाते पर एक ख़ास नोट लगवा देता हूँ। कोई भी तब्दीली सिर्फ आपकी मौजूदगी में होगी। और हाँ, मैं आपके पिछले कई महीनों के सारे लेन देन की तफसीली फहरिस्त निकाल कर देता हूँ, जिसमें ये भी देखेंगे कि किसका नंबर से फ़ोन से लेन देन मंजूर हो रहे हैं। मैंने कहा शुक्रिया इसरार साहब, या आप मेरी मदद कर रहे हैं, बहुत मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मेरा फ़र्ज़ है, आप हमारे ग्राहक हैं और एक माँ है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इस दिन शाम तक मेरे पास सारे सबूत थे, बैंक की रिपोर्ट, साइबर सेल की शिकायत, इख्तियारनामे, कागज़ात, सब कुछ। अब मुझे बस इंतज़ार था अपना पहला कदम तय करने का। उस रात मैंने घर पहुँची तो रात हो चुकी थी। मैं थक गई थी, जिस्म से नहीं मन से। इतना कुछ हो रहा था, इतने सबूत मिल रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे अब मामूल होकर रहना था। मुझे फरहान और मरीम के सामने ऐसे रहना था जैसे मुझे कुछ पता नहीं। ये सब कुछ सबसे मुश्किल काम है। मैंने अपने कपड़े बदले, मैंने किचन जगह चाय बनाई, मैंने टीवी चालू किया, मैं सोफ़े पर बैठ गई। मैंने सोचा कि अब मुझे वैसे ही सलूक करना है जैसे मैं रोज़ करती हूँ। मुझे कमज़ोर नहीं दिखना है, मुझे डरी हुई नहीं दिखनी है, मुझे बिल्कुल मामूल दिखना है। तभी मेरा फ़ोन बजा, स्क्रीन पर फरहान का नाम था। मैंने गहरी सांस ली, मैंने कॉल उठाई, मैंने अपनी आवाज़ को बिल्कुल मामूल रखा। मैंने कहा हाँ बेटा। फरहान ने कहा अम्मी हम दुबई से वापस आ गए हैं कल शाम के परवाज़ से, बहुत अच्छा रहा, तुम नहीं आई तो तुम्हारा नुकसान हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगली बार चली जाऊंगी, तुम दोनों का मज़ा आया, यही बहुत है। फरहान ने कहा हाँ अम्मी, और अम्मी एक बात, हम कल शाम तुम्हारे पास आ रहे हैं खाना खाने, तुम कुछ अच्छा बना लेना, मेरा दिल थक से रह गया, वो आ रहे हैं कल। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बना दूंगी, तुम दोनों आ जाना। इसने कहा हाँ, और अम्मी एक छोटा सा काम, तो कुछ कागज़ात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए, बैंक के कागज़, कुछ ख़ास है नहीं, सिर्फ नामजदगी वगैरह का ना, तुम रख लेना अपना कौमी शनाख्ती कार्ड। फ़ोन कट गया, मैं वहीं जम गई। मेरा हाथ से फ़ोन गिरने ही हो गया था। ये वही वक्त था, वो मुझे से वो इख्तियारनामे पर दस्तखत करवाने आ रहे थे, मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ पता नहीं। वो सोच रहे थे कि मुझे कुछ पता नहीं, वो सोच रहे थे कि मैं भोली हूँ कि मैं बग़ैर पढ़े दस्तखत कर दूँगी। मैंने अभी अंसार साहब को फ़ोन किया, मैंने उन्हें बताया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा, ये हमारे लिए अच्छा है, आप बिल्कुल मामूल रहिए, उन्हें आने दीजिए, खाना बनाइए, आपके साथ अच्छे से बात कीजिए। जब वो कागज़ात निकाले तो आप कहिए कि आप पहले पढ़ना चाहती है, अगर वो इसरार करे तो आप कह दीजिए कि आप थक गई हैं, कल दिन में बैंक जाकर दस्तखत करेंगे, इन्हें टाल दीजिए और हम कल हम सबको बुला लेते हैं, मीटिंग रखते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी। इस रात मैं सो नहीं सकी, मैं बस सोचती रही कि कैसे मेरा बेटा इतना बदल गया, कैसे वो इतना गिर गया। लेकिन मैंने ख़ुद को सब मजबूत किया। मैंने ख़ुद से कहा
کل تمہیں اداکاری کرنی ہے، تمہیں ناٹک کرنا ہے، تمہیں دکھانا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا۔ اگلی صبح میں جلدی اٹھی، میں نے نہا دھو کر تیار ہوئی، میں بازار گئی، میں نے سبزیاں خریدی، پینس لائی۔ فرحان کو پینس بہت پسند ہے۔ میں نے اس کی پسندیدہ مٹھائی بھی خریدی، گلاب جامن۔ میں دوپہر تک گھر لوٹ آئی۔ میں نے پوری دوپہر کچن میں گزاری۔ میں نے پیپن مسالے بنائے، دال مکھنی بنائی، زیرہ چاول بنائے، روٹیاں بنائی، سلاد کاٹا۔ میں نے پورے دل سے کھانا بنایا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسے مجھے کچھ پتا ہی نہیں۔ شام کو دروازے کی گھنٹی بجی، میں نے دروازہ کھولا، فرحان اور مریم کھڑے تھے۔ فرحان کے ہاتھ میں ایک چمڑے کا بیگ تھا، مریم نے شلوار قمیض پہنی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی چالاکی تھی۔ میں نے کہا، آؤ بیٹا، آؤ بیٹی، اندر آؤ۔ وہ اندر آئے، صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے لیے پانی لایا۔ مریم نے کہا، امی کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، آپ نے کیا بنایا؟ میں نے کہا، تم دونوں کا پسندیدہ پینس مسالہ اور دال مکھنی۔ فرحان نے کہا، واہ امی، تم تو اچھا بناتی ہو۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا سن کر کے، لیکن اندر میرے دل میں رو رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے، سب دکھاوا ہے۔ ہم نے ساتھ میں کھانا کھایا، میں باتیں کر رہی تھی، میں مسکرا رہی تھی، میں ویسے ہی سلوک کر رہی تھی جیسے ایک ماں کرتی ہے، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، یہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد ہم بیٹھک میں آئے۔ ہاں، فرحان نے اپنا بیگ اٹھایا اور کہا، امی، وہ جو میں نے تم سے کہا تھا نا، کچھ کاغذات ہیں بینک کے، تمہیں دستخط کے ہیں۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، کیا کاغذات ہے؟ اس نے کہا، اس نے بینک سے وہی فائل نکالی، وہی بھوری رنگ کی فائل بیگ سے نکالی جو اس کے کمرے میں دیکھی تھی میں نے۔ اس نے ایک کاغذ نکالا، وہی اختیار نامے کا کاغذ۔ اس نے کہا، امی، یہ ایک نامزدگی کا فارم ہے، جس میں تمہیں اپنا نام اور نامزد کندہ لکھنا ہے، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی ضرورت ہو تو میں تمہاری مدد کر سکوں، بینک کے پیسے نکالنے میں یا کوئی کام کرنے میں۔ یہ صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ میں نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا، میں نے اوپر سے نیچے تک پڑھا، ہر ایک لفظ، ہر ایک سطر میں اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اپنی ساری جائیداد اوپر مکمل اختیار دے رہی ہوں۔ میرے بینک کھاتے، میرے گھر، میری ساری بچت، سب کچھ۔ یہ کوئی نامزدگی اور کا فارم نہیں تھا، یہ اختیار نامہ تھی۔ میں نے اوپر سے دیکھا، فرحان میری طرف دیکھ رہا تھا، مریم مسکرا رہی تھی۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، بیٹا، یہ تو بہت بڑا کاغذ ہے، میں نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اسے کل دن میں غور سے پڑھ کر دستخط کروں گی، ابھی میری آنکھیں تھک گئی۔ فرحان کا چہرہ سخت ہو گیا، اس نے کہا، امی، اس میں کیا پڑھنا ہے، یہ صرف ایک رسمی کاغذ ہے، تم ابھی دستخط کر دو۔ میں نے کہا، نہیں بیٹا، میں بغیر پڑھے کچھ دستخط نہیں کرتی، یہ میری ٹیچر ہونے کی عادت ہے، مجھے سمجھنا پسند ہے۔ مریم نے بیچ میں کہا، امی، فرحان صحیح کہہ رہا ہے، یہ صرف ایک بھلائی کے لیے ہے، آپ کی دستخط کیجیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، میں نے پرسکون آواز میں کہا، بیٹی، میں ضرور دستخط کروں گی، لیکن کل، ابھی میں تھک گئی ہوں، مہربانی فرما کر۔ فرحان نے غصے سے کاغذ واپس لیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے امی، جیسی تمہاری مرضی، لیکن کل تمہیں دستخط کرنے ہوں گے، یہ ضروری ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، کل کر دوں گی۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بعد چلے گئے۔ جاتے وقت مریم کا چہرہ سخت تھا، فرحان چڑچڑا تھا، لیکن میں نے انہیں پیار سے رخصت کیا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں صوفے پر گر پڑی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ میں نے انصار صاحب کو ابھی فون کیا، میں نے بتایا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا، بہت اچھا کیا آپ نے، صحیح کیا۔ اب ہم کل ایک میٹنگ رکھتے ہیں میرے دفتر میں، آپ فرحان اور مریم کو فون کر کے بلا لیجئے، کہیے کہ آپ ان سے بینک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وکیل صاحب بھی موجود رہیں تاکہ سب کچھ صحیح طریقے سے ہو۔ وہ ضرور آئیں گے، کیونکہ انہیں لگے گا کہ آپ دستخط کرنے والی ہیں، اور پھر ہم انہیں سارے ثبوت دکھائیں گے۔ اگلی صبح میں نے فرحان کو فون کیا، میں نے کہا، بیٹا، میں تمہیں اس کاغذ کے بارے میں سوچ رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک وکیل کے سامنے بیٹھ کر سب کچھ سمجھیں، تاکہ مجھے سب صاف ہو جائے، اور آرام سے دستخط کروں گی میں وہاں۔ فرحان نے کہا، وکیل کیوں امی، اتنی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، بیٹا، یہ بڑا معاملہ ہے، میری پوری جائیداد کا، میں چاہتی ہوں کہ سب کچھ قانونی طور پر صحیح ہو۔
مہربانی فرما کر تم اور مریم آج دوپہر کراچی آ جاؤ، میں میرے وکیل کے دفتر میں۔ فرحان خاموش رہا۔ پھر اس نے مریم سے کچھ باتیں کی۔ مجھے فون پر ان کی سرگوشیاں سنائی دی۔ پھر اس نے کہا ٹھیک ہے امی، ہم آ جائیں۔ کون سے وکیل ہے؟ میں نے کہا انصار عباسی، میں تمہیں پتہ بھیج دیتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ فون کٹ گیا۔ میں نے انصار صاحب کو فون کیا اور بتایا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، میں تیاری کر لیتا ہوں، آپ اسرار صاحب کو بھی بلا لیجیے۔ میں بینک مینیجر کو وہ گواہ کے طور پر رہیں گے وہ، اور اگر ہو سکے تو فاطمہ آنٹی کو بھی، جتنا گواہ ہو اتنے اچھا ہے۔ میں نے اسرار صاحب کو فون کیا۔ انہوں نے کہا میں ضرور آؤں گا، آپ فکر مت کیجیے۔ میں نے فاطمہ آنٹی کو بھی بلایا۔ انہوں نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں آؤں گی۔ اس دن صبح میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی میں تیار بھی تھی۔ میں نے اپنے سارے کاغذ ایک فائل میں رکھے، بینک کے بیانات، سائبر سیل کے شکایت اختیار نامہ کے کاغذات کی تصویریں، مریم کی ہاتھ کی تحریر والی منصوبہ، سب کچھ۔ میں نے اپنے اچھے کپڑے پہنے، ایک سفید شلوار قمیض، میں نے ٹیکا لگایا، میں نے اپنے بال باندھے، میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایک ماں تھی، لیکن آج میں ایک جنگجو بھی تھی۔ میں اپنے لیے لڑنے جا رہی تھی، اپنی عزت کے لیے، اپنے حق کے لیے۔ دوپہر کو میں گھر سے نکلی، میں نے میٹر والی کو کراچی پہنچی، انصار صاحب کے دفتر میں پہنچ گئی۔ اسرار صاحب پہلے سے وہاں تھے، فاطمہ آنٹی بھی آ گئی تھی۔ انصار صاحب نے ایک بڑے کمرے میں کرسیاں لگوا دی تھی، ایک میز کے ارد گرد۔ انہوں نے کہا عائشہ آپ یہاں بیٹھیے، آپ کے دونوں طرف اسرار صاحب اور فاطمہ آنٹی بیٹھیں گے، میں سامنے بیٹھوں گا اور فرحان مریم میرے سامنے بیٹھیں گے۔ جب وہ آئیں گے تو ہم پرسکون ہو کر بات کریں گے۔ پہلے میں انہیں موقع دوں گا کہ وہ خود سچ بولے، اگر نہ بولے تو ہم ثبوت رکھیں گے۔ ٹھیک وقت پر دروازے کی گھنٹی بجی۔ انصار صاحب کے معاون کے دروازہ کھلا۔ فرحان اور مریم اندر آئے۔ فرحان نے سوٹ پہن رکھا تھا، مریم نے رسمی قمیض۔ وہ اعتماد سے بھرے ہوئے تھے، انہیں لگ رہا تھا کہ آج وہ جیت جائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اسرار صاحب اور فاطمہ آنٹی کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ہلکی سی بے چینی آئی۔ فرحان نے پوچھا امی یہ سب کیوں ہے؟ میں نے پرسکون آواز میں کہا بیٹا یہ گواہ ہیں، جو کچھ بھی آج ہم یہاں ہوگا سب اس کے گواہ ہوں گے۔ یہ انصار صاحب نے کہا یہ فرحان صاحب، مریم صاحبہ بیٹھیے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئے۔ کمرے میں سناٹا تھا، تناؤ تھا، اور اب سچ بولنے کا وقت آ گیا تھا۔ انصار صاحب نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور فرحان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے کہا فرحان صاحب آپ اپنی والدہ کے لیے کچھ کاغذات لائے تھے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کاغذات کس بارے میں ہیں؟ فرحان نے کہا جی ہاں، یہ ایک سادہ سا نامزدگی کا فارم ہے۔ میں اپنی والدہ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، ان کی عمر ہو رہی ہے، کبھی کوئی پریشانی ہو تو میں ان کے بینک کے کام سنبھال سکوں، بس اتنا ہی۔ انصار صاحب نے کہا کیا میں وہ کاغذات لے سکتا ہوں؟ فرحان نے اپنے بیگ سے وہ کاغذ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ انصار صاحب نے اسے اٹھایا، انہوں نے غور سے پڑھا، پھر کہا یہ نامزدگی کا فارم نہیں ہے فرحان صاحب، یہ ایک اختیار نامہ ہے، ایک عام اختیار نامہ۔ اس میں لکھا ہے کہ عائشہ اپنی ساری جائیداد، سارے بینک کھاتے، سارے فیصلے لینے کا اختیار آپ کو دے رہی ہیں، یعنی ان کی مرضی کے بغیر بھی آپ ان کی جائیداد بیچ سکتے ہیں، ان کے پیسے نکال سکتے ہیں، ان کے گھر پر قرض لے سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اختیار ہے اور آپ نے اسے نامزدگی کا فارم بتایا، کیوں؟ فرحان کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے غلطی سے کہہ دیا ہوگا، لیکن میرا ارادہ اچھا ہے، میں اپنی والدہ کا بھلا چاہتا ہوں۔ انصار صاحب نے کہا اچھا، تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر ہم کچھ اور باتیں کریں؟ فرحان نے کہا جی کہیے۔ انصار صاحب نے میری طرف دیکھا، انہوں نے کہا عائشہ آپ اپنی بات رکھیے۔ میں نے گہری سانس لی اور میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے فرحان کی آنکھوں میں دیکھا، میں نے کہا بیٹا مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ پچھلے کئی مہینوں میں میرے بینک کے کھاتے سے ایک بڑی رقم غائب ہو گئی ہے، چھوٹے چھوٹے لین دین میں، کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ فرحان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں امی، مجھے کچھ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے تم نے کہیں خرچ کر دیا ہو اور بھول گئی ہو۔ میں نے کہا نہیں بیٹا میں نہیں بھولی، میرے پاس ثبوت ہے۔ میں نے اپنی فائل کھولی اور اپنا بینک بیان نکالا، میں نے میز پر رکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ کئی مہینوں کے لین دین ہیں اور یہ سارے لین دین ایک ہی نمبر پر منظور ہے۔
ایک دوسرے نمبر سے جو کہ فرحان کا نمبر ہے۔ یہ نمبر میرے بینک کھاتے میں پچھلے سال جوڑا گیا تھا۔ فرحان کا چہرہ اور بھی سفید ہو گیا۔ مریم نے بیچ میں کہا، یہ غلط فہمی ہے، ہو سکتا ہے بینک کی کوئی غلطی ہو۔ انصار صاحب نے کہا، نہیں مریم صاحبہ، یہ بینک کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ ہے اور ہمارے پاس اس کے اور بھی ثبوت ہیں۔ میں نے ایک اور کاغذ نکالا، وہ تصویر جو میں نے فرحان کے کمرے سے لی تھی، مریم کی تحریر میں لکھی ہوئی منصوبہ۔ میں نے وہ تصویر میز پر رکھی۔ میں نے کہا، یہ تمہاری ہی کمرے کی دروازے سے ملی تھی۔ اس میں صاف صاف موبائل ہیکنگ کا طریقہ لکھا ہوا تھا۔ مریم، یہ تمہاری تحریر ہے نا؟ مریم کا چہرہ ایک دم سفید ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے کہا، نہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ فاطمہ آنٹی نے کہا، جھوٹ مت بولو بیٹی، میں نے تمہاری تحریر دیکھی ہے، سوسائٹی کے پروگرام میں تم نے کارڈ لکھے تھے، یہ تمہاری تحریر ہے۔ انصار صاحب نے کہا، اور یہ دیکھیے، یہ سائبر کرائم سیل کی رپورٹ ہے۔ عائشہ کے فون میں 3 قسم کے جاسوسی سافٹ ویئر تھے جو کئی ماہ پہلے انسٹال کیے گئے تھے۔ ان سافٹ ویئرز کی وجہ سے ان کے سارے بینک کے پیغامات چھپائے جا رہے تھے، ان کی اسکرین ریکارڈ ہو رہی تھی اور ان کے فون کو دور سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ یہ سب اس لیے تاکہ ان کے بینک کے بار بار آنے والے پاس ورڈ چرائے جا سکے اور ان کے کھاتے میں سے پیسے نکالے جا سکے۔ فرحان، یہ آپ نے کیا؟ یہ آپ نے کیا؟ فرحان نے چلا کر کہا، نہیں، میں نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ انصار صاحب نے پرسکون آواز میں کہا، تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کے بینک کھاتے میں پچھلے کئی مہینوں میں اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی؟ میں نے آپ کی تنخواہ کے بارے میں پتہ کیا ہے، آپ کی تنخواہ ایک خاص رقم ہے، لیکن آپ کے کھاتے میں پچھلے کئی مہینوں میں کئی گنا زیادہ رقم آئی ہے، یہ رقم کہاں سے آئی ہے؟ فرحان خاموش رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مریم رونے لگی۔ اس نے کہا، مہربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے غلطی کی، لیکن ہماری مجبوری تھی۔ فرحان پر بہت قرض ہے، اس نے کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگایا تھا، سب کچھ ڈوب گیا، بہت زیادہ قرض ہو گیا۔ ہم پریشان تھے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کیا کریں، اس لیے ہم نے سوچا کہ امی کے پاس اتنا پیسہ ہے، وہ اکیلے ہیں، انہیں اتنے پیسے کی ضرورت نہیں، ہم بعد میں واپس کر دیں، بس یہی سوچا تھا۔ فرحان نے بھی سر جھکا لیا۔ اس نے کہا، امی مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن میں تمہارا بیٹا ہوں، مہربانی فرما کر معاف کر دو۔ مجھے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میرا بیٹا، جسے میں نے اپنی کوکھ میں رکھا، جسے میں نے پالا، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا، وہ آج میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ وہ پکڑا گیا۔ اگر وہ نہ پکڑا جاتا تو وہ مجھے لوٹ کر ملک چھوڑ کر چلا بھی جاتا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے انہیں روکا۔ میں نے کہا، فرحان، تم نے صرف میرا پیسہ نہیں چرایا، تم نے میرا اعتماد چرایا، تم نے میری عزت چرائی، ایئرپورٹ پر تم نے سب کے سامنے مجھے ذلیل کیا، تم نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں بوجھ ہوں، کہ میں بیکار ہوں، یہ پیسے سے بڑا جرم ہے، تم نے میرا دل توڑا۔ فرحان نے کہا، امی مجھے پتا ہے میں بہت غلط تھا، لیکن میں سدھر جاؤں گا، مہربانی فرما کر مجھے ایک موقع دو۔ انصار صاحب نے کہا، عائشہ، آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ چاہیں تو ان پر پولیس کیس کر سکتی ہیں، سائبر فراڈ، مالی زیادتی، بزرگوں کے ساتھ زیادتی، یہ سب سنگین جرائم ہیں، انہیں جیل ہو سکتی ہے، یا پھر آپ چاہیں تو ہم ایک معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن شرطوں کے ساتھ۔ میں نے گہری سانس لی، میں نے سوچا میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں انہیں سزا دوں، لیکن میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، میں پولیس کیس نہیں کروں گی، لیکن میری شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، فرحان اور مریم مجھے سارا پیسہ واپس کریں گے، جو بھی واپس ہو سکے۔ دوسری شرط، وہ میرے گھر سے اپنا سارا سامان نکالیں گے، وہ اب میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ تیسری شرط، میرے سارے کاغذات میرے پاس رہیں گے، کسی بھی قسم کے اختیار نامے پر میں کبھی سے دستخط نہیں کروں گی۔ چوتھی شرط، انصار صاحب ایک قانونی معاہدہ تیار کرے جس میں یہ سب لکھا ہو۔ اور پانچواں شرط، اگر مستقبل میں وہ پھر سے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں تو میں سیدھے پولیس جاؤں گی، کوئی معافی نہیں۔ انصار صاحب نے کہا، یہ مناسب شرطیں ہیں فرحان، مریم، کیا آپ انہیں ماننے کو تیار ہیں؟ فرحان نے ہی سر ہلایا۔ اس نے کہا، ہاں میں مانتا ہوں، میں پیسے واپس کروں گا جتنا ہو سکے گا، میں اپنی نوکری سے پیسے جمع کروں گا اور میں پھر
کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ مریم نے بھی کہا ہم مانتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں معاف کر دیجیے۔ انصار صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں کل تک ایک معاہدہ تیار کرتا ہوں، آپ سب اس پر دستخط کریں گے اور فرحان آپ کو پہلی قسط اس ہفتے کے آخر تک دینی ہوگی۔ فرحان نے کہا جی میں دے دوں گا۔ میٹنگ ختم ہو گئی۔ فرحان اور مریم بغیر کچھ کہے چلے گئے۔ ان کے چہرے شرم سے جھکے ہوئے تھے، ان کے منہ جھک گئے تھے، اب ان کی اصلیت سب کے سامنے تھی۔ جب وہ چلے گئے تو فاطمہ آنٹی نے مجھے گلے لگایا۔ انہوں نے کہا عائشہ تم نے بہت ہمت دکھائی، تم بہت مضبوط ہو۔ اسرار صاحب نے کہا عائشہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا، آپ نے انہیں سزا بھی دی اور موقع بھی دی۔ انصار صاحب نے آپ نے بہت سمجھداری سے کام لیا۔ اب ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے۔ میں ایک قانون دستاویز تیار کروں گا اور سائبر سیل میں جو شکایت درج ہے وہ بھی ریکارڈ رہے گی۔ اگر مستقبل میں کوئی پریشانی ہوئی تو ہم ابھی کارروائی کر سکیں گے۔ میں نے سب کو شکریہ ادا کیا۔ میں وہاں سے باہر نکلی۔ باہر شام ہو چکی تھی، لوگ گھر جا رہے تھے اور میں وہاں کھڑی کچھ دیر میں نے گہری سانس لی۔ مجھے لگا جیسے ایک بہت بڑا بوجھ میرے کندھوں میں سے اتر گیا ہے۔ میں نے اپنے لیے لڑائی لڑی، میں جیتی تھی۔ کچھ دنوں بعد فرحان نے پہلی قسط ادا کر دی۔ اس نے خاموشی سے میرے بینک کھاتے میں منتقل کر دی۔ کوئی فون نہیں کیا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، صرف پیسے بھیج دیے۔ انصار صاحب نے ایک قانونی معاہدہ تیار کیا تھا، اس نے سب کچھ لکھا تھا۔ فرحان مریم کے دستخط کیے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر مہینے کم از کم کچھ رقم واپس کریں گے۔ اگلے دن میں بینک گئی۔ اسرار صاحب نے مجھے ایک لاکر لا کے دیا۔ میں نے اپنے سارے ضروری کاغذ اس میں رکھ دیے، میرے گھر کے کاغذات، میرے فکس ڈپازٹ کی رسیدیں، میرے قومی شناختی کارڈ کی نقل، اپنی وصیت جو میں نے انصار صاحب کی مدد سے بنوائی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد فرحان نے پھر سے رقم بھیجی، پھر اگلے مہینے بھی، اور اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔ ہم نے ایک بار بھی بات نہیں کی، نہ اس نے فون کیا نہ میں نے۔ ایک طرف سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا تھا، کم از کم ویسا رشتہ تو نہیں ختم ہو گیا تھا جیسا پہلے تھا۔ اب یہ صرف ایک لین دین کا تھا۔ میں نے بھی ایک وصیت لکھوائی، صاف اور سیدھی۔ میں نے لکھا کہ میری وفات کے بعد میری جائیداد کا کیا ہوگا۔ میں نے آدھا حصہ فرحان کا نام کیا اور آدھا ایک خیراتی ادارے کے نام جو بے سہارا بزرگوں کی مدد کرتا ہے۔ یاد رکھیے عمر صرف ایک عدد ہے، لیکن عزت اور خود اعتمادی یہ ہماری پہچان ہے۔ اسے کسی کو چھیننے مت دیجیے۔ میری کہانی یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن میری زندگی نہیں۔ میری زندگی ابھی چل رہی ہے، اپنی شرطوں پر، اپنی رفتار سے، اپنے طریقے سے اور اپنے فخر سے، خود پر، اپنی ہمت پر، اپنی طاقت پر۔ اگر آپ کو میری کہانی کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہانی دوسروں تک پہنچنی چاہیے تو مہربانی فرما کر ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔